करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिखेगा तो उसका कलम यही लिखेगा कि ये वो ज़ात है जिसकी तारीफ़ की जाती है, जो खूबियों वाली है, जो हमद और रज़ा वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, हर नबी से अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा दिया था और ये उसको हुक्म था कि वो अपनी नबूवत और रिसालत, अपनी शरीयत, उसके ऐलान व इजहार के साथ साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इस लिहाज से इकरार व इतराफ़ करेगा और अपनी उम्मत में ऐलान भी करेगा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में मबऊस हो गए तो हम अपनी शरीयत की इत्तिबा छोड़ के उनकी शरीयत की इत्तिबा करेंगे। गोया हर नबी ने अपने आप से भी और अपनी उम्मत से भी इस बात का अहद लिया और किया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नबूवत, ख़त्म नबूवत, आपकी शरीयत, आपका दीन हक़ और सच है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, ये हर इंसान पर लाज़िम है। और अल्लाह ने बाकी मखलूक़ात में भी इस बात का शऊर रखा है कि हर मखलूक इंसान के अलावा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आपकी शान को समझती है। इसके नमूने जानवरों के अंदर भी मिलते हैं, परिंदों के अंदर भी मिलते हैं, हैवानात में कई सारी मिसालें इस चीज़ की मिलती हैं। दरख्तों के अंदर ये मिसालें मिलती हैं, पत्थरों के अंदर इसके नमूने और मिसालें मौजूद हैं कि सरकार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आपकी मर्तबत को, मनक़बत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को हर मखलूक समझती भी है, मानती भी है। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में से तमाम मखलूकों के बारे में ये बात मिलती है, उसके नज़ायर नमूने मौजूद हैं। कभी दरख्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर ज़मीन को चीरता हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में आ रहा होता है। कभी ऊँट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गर्दन झुका के अपने दिल की बातें, अपनी फरियाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो बादल साया करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब मुबारक डालते हैं तो कड़वा पानी मीठा हो जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक डालते हैं तो थोड़ा सा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तैयार किया हुआ चंद आदमियों का खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब और हाथ और दुआ की बरकत से सैकड़ों नहीं हज़ारों आदमियों को काफ़ी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पर पाँव रखते हैं तो सख्त पत्थर भी रुई की तरह नरम हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फोम बन जाता है। बकरियां, जंगल के दरिंदे
بھیڑیے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بھی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نمونے ہیں اس چیز کے کہ اللہ کی ساری مخلوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے اور ادا بھی کرتی ہے، اپناتی بھی ہے۔ انسان تو انسان ہے، درندے پرندے، حیوانات، پتھر، ہوائیں اور بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اپناتے بھی ہیں۔ اس کے بے شمار نظائر انسانی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات و ہستی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بھی جب عرصہ دراز تک رونے کے باوجود توبہ قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دکھاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ رہا تو زمینیں بھی باقی نہیں رہیں گی، آسمان بھی باقی نہیں رہیں گے، دن رات بھی باقی نہیں رہیں گے، سورج اور چاند کا نظام بھی باقی نہیں رہے گا۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کی بقا جس ذات کی وجہ سے ہے، اپنی گندی ذہنیت سے، گندی زبانوں سے، گندے قلم سے، غلیظ قلم سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ ایسی گندی ذہنیت تو جنگل کے درندوں کی نہیں ہے، ایسی گندی زبان مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہے۔ جو گندی زبان اس کی ہوتی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توہین آمیز جملے بولے، اس کی زبان بھیڑیے سے بھی گندی زبان ہے، پلید جانوروں سے بھی گندی زبان ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و مرتبت کے گن گا رہی ہے۔ اب وہ انسان بھلا انسان کہنے کے قابل ہے جس کی ذہنیت اتنا گندی ہو، جس کی زبان اتنا گندی ہو، جس کی سوچ اتنا گندی ہو، جس کا قلم اتنا غلیظ ہو، جو کروڑوں انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسلمان جو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنی جسم و جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے، ہر مشکل برداشت کر سکتا ہے، ہر پریشانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی گستاخی کسی حال میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی نہیں کر سکتا، ادنا سے ادنا مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کتنا غلیظ انسان ہے جو کروڑوں انسانوں کی دل آزاری کرتا ہے۔ ادھر حقوق انسانیت کی باتیں کی جاتی ہیں، ادھر آزادی رائے کی باتیں کی جاتی ہیں، یا کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھانا، کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا، کروڑوں مسلمان ہنستے ہوئے کو رلانا، یہ کون سی انسانیت ہے؟
یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سی آزادی رائے ہے، یہ کون سی آزادی قلم ہے؟ یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو انسانیت دشمنی ہے، یہ تو باطن کی غلاظت ہے۔ جو انڈیا کی ایک ایسی عورت جس کو کتی کہنا بھی کتے کی توہین ہے، جس کو باندری کہنا بھی باندری کی توہین ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کتے جیسی مخلوق بھی، بندر جیسی مخلوق بھی، بھیڑیا جیسی مخلوق بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتی ہے، آپ کی شان کا اعتراف و اقرار کرتی ہے، وہ اس کو اپناتی ہے۔ غیر ذی روح مخلوق بھی مانتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ لیا ہے انسانیت سے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، وعدہ لیا ہے اس کا کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو گے، آپ کے وقار اور آپ کی عظمت، آپ کی شان کے گن گاؤ گے۔ اس لیے مخلوقات میں سے کتنی مخلوق ایسی ہے جن کا وظیفہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور کتنی محبوب عبادت بنایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں، آپ کے صحت میں، اولاد میں، مال میں، گھر میں حفاظت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور اپنی امت سے وعدہ لیا ہے، اپنی امت کو خبر دی ہے کہ اگر میری زندگی میں، آپ لوگوں کی زندگی میں، جس کی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اپنی نبوت کا، رسالت کا اعلان فرما دیں تو تم میرے دین کو چھوڑ دینا، میری شریعت کو چھوڑ دینا، پھر میری نبوت، رسالت تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی، پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس کے امتی بن جانا، پھر تم کامیاب ہوگے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات کہی، اور آج کبھی ڈنمارک میں، کبھی کسی اور جگہ پر، کبھی انڈیا میں کوئی بدبخت، میں اس کو انسان کہنا تو بالکل ہی انسانیت کی توہین ہے، وہ تو کسی غلیظ ترین جانور سے اس کو تشبیہ دیں تو وہ جانور بھی کہے گا تم نے میری توہین کی ہے کہ تم نے اس بندے کو میرے سے تشبیہ دی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، جس کی زبان سے، جس کے قلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ٹپکتی ہو، وہ انسان نہ انسان کہنے کے قابل ہے، نہ کسی درندے اور جانور کے ساتھ تشبیہ کے قابل ہے، وہ غلیظ ترین مخلوق بن جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کی مخلوق کے ہاں۔ کروڑوں مسلمان عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اعمال کے لحاظ سے مسلمان جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، جتنا کمزور کیوں نہ ہو، اس کے نمونے اور نظائر ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنے نبی کے معاملے میں قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ پہلے دن سے طے شدہ بات ہے۔ فتح مکہ کا دن تھا، مکہ مکرمہ تھا، کعبۃ اللہ ہے، ابن خطل کعبۃ اللہ کے خلاف کو پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہے کہ میری تن بخشی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ فلانا بندہ جو آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، آج جب آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ آج ادھر سے ہی امان مل سکتی ہے، وہ ماوا اور ملجا بن سکتے ہیں، ورنہ میری جسم و جان نہیں بچے گی۔ تو وہ کعبے کا خلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہے
کہ مجھے جان بخش دی جائے، مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو وہیں اسی حال میں قتل کر۔ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ ایک اور بدبخت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا فلاں بندہ فلاں جگہ پر ہے، وہ آپ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے، تو ایک مجلس میں میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو فلاں سے میری راحت کا ذریعہ بنے؟ اشارہ تھا، ایک صحابی کھڑا ہوا تلوار لے کے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ گیا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دی کہ میں نے اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، اور میرے آقا نے اس کی تعظیم فرمائی۔ مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً جذباتی ہے، اور جذباتی ہونا ہی ایمان کی نشانی ہے، یاد رکھیے۔ اگر یہاں بھی غیرت نہ جاگی، یہاں بھی جذبہ نہ جاگا، یہاں بھی اپنے حالات مانے ہوئے، یہاں بھی اپنی اولاد مانے ہوئی، یہاں بھی اپنا کاروبار رکاوٹ بنا، یہاں بھی اپنی زندگی رکاوٹ بنی، تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً جذباتی ہے، اور ہم دنیا کو ببانگ تول کہتے ہیں کہ 1400 سال بعد بھی آپ غازی علم الدین کو دیکھ چکے ہیں، آپ چند سال پہلے ممتاز قادری کو دیکھ چکے ہیں، وہ تمہارے ہاں کچھ بھی ہو امت مسلمہ کے وہ ہیرو، امت مسلمہ کا ایک ایک فرد ان کو سلام پیش کرتا ہے اور ان کی شہادت کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے ہم ان دنیا کے امن کا نام لینے والے، جمہوریت کا راپ الاپنے والے، ان سے کہتے ہیں کہ کم از کم تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس ذات کے وجود کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، اگر اس کا تذکرہ نہ رہا تو تمہاری نہ حکومتیں رہیں گی، نہ تمہارا وجود رہے گا، نہ یہ رات دن رہیں گے، نہ یہ شمس و قمر رہے گا، نہ یہ دنیا کا نظام رہے گا۔ انہی کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو، پھر اپنی گندی زبان سے، اپنے گندے قلم سے، گندی غلیظ ذہنیت سے انہی کے بارے میں گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہو۔ تمہیں تو چلو میں پانی لے کر کے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تم جس کے کھاتے ہو اسی کے گیت گانے کے بجائے تم اس کی توہین کرتے ہو۔ تو اس لیے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، بنیاد سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا جب تک تمہارے ہاں تمہارا پیغمبر تمہاری ذات سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہیں ہے، پیارا نہیں ہے، تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔